अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात, प्रश्न व उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। लाजवर्द पर कोई वीडियो बनाए। देखिए जनाब, लाजवर्द पर हमारा वीडियो है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको लाजवर्द लाम अलीफ जे वाव रे दाल लाजवर्द से टाइप करें या लेपिस स्टोन से टाइप करें, मिलेगा। दूसरा सवाल है, असली तबाशीर कैसी होती है, इस पर वीडियो बनाएं। देखिए हमारा असली तबाशीर और जो दूसरी तबाशीर है उस पर वीडियो है, आप देखें हमारे चैनल पर जाकर, डिटेल्ड वीडियो है। तीसरा सवाल, खिल्त बलगम के साथ सफ़रा मिल गया हो तो क्या करें। देखिए इस तरह के कंडीशंस में आलू बुखारा एक बेहतरीन चीज़ है। कभी कहीं वज़ू की रियायत के साथ नीलोफ़र भी इस्तेमाल करते हैं और वज़ू की रियायत के साथ ही हलीला ज़र्द भी इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल है, मुंजिस से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? नहीं तो फिर आज के तबीब क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? एक ऐसा सवाल जिसने थोड़ा सा परेशान कर दिया, थोड़ा हंसी आई, थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा अफसोस हुआ, मिली जुली कैफियत। इनफैक्ट सच ये है कि मुंजिज और मुसहिल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनानी का अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से यूनानी सारे सिस्टम से अलग है और ऊपर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप यूनानी हकीम नहीं हैं। आप कितने ही दूसरे काम करते रहें, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आप अच्छे हकीम नहीं हैं, काबिल हकीम नहीं हैं। क्योंकि ये एक बुनियादी उसूल है इलाज का, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। और अगर आप एक बुनियादी उसूल जो कि इसकी रीढ़ की हड्डी है इलाज की, उसको आप नहीं जानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो आप हकीम नहीं हैं। मुंजिज और मुसहिल से कोई नुकसान नहीं होता है। शर्त यही है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मर्ज़ को, मरीज़ के मिजाज को और दवाओं के मिजाज को, और क्या दवाएं कब कितनी कैसे देनी है, तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप पैरासीटामोल भी ओवरडोज करेंगे तो वो भी फैटल हो सकती है। कोई भी दवा अगर ओवरडोज दी जाती है या उस मर्ज़ के ख़िलाफ़ दी जाती है तो नुकसान दे सकती है। इसलिए अगर आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है, ज़रूरी होता है। आज के तब्बा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि वो इसको जानते ही नहीं। आज के दौर में ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, अब मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज के तिब्बा इसको जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, पढ़ाने वाले पढ़ाते नहीं, तो फिर कहाँ से ये सब इल्म आएगा। इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस सब के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास दवाओं का होना चाहिए, बहुत बड़ी नॉलेज आपको मफ़रदात की, मुरक्कबात की और बाकी दीगर मज़ामीन की होनी चाहिए, जो कि आज फ़ुक़दान है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। यही वजह है कि हम अपना ये चैनल इतनी शिद्दत के साथ चला रहे हैं कि अल्लाह आने वाले वक्तों में कोई जालिनूस पैदा कर दे, कोई इब्न सीना पैदा कर दे और एक ज़रिया बन जाए यूनानी को और आगे बढ़ाने का और एडवांस करने का। तो बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं, लेकिन वो बहुत तल्ख़ हो जाएंगी, जो कि हम नहीं करना चाहते। सफरावी मिजाज में किसी उज़्व बलगमी सफरावी मिजाज किसी उज़्व में जो बलगमी अमराज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। सफरावी जो मिजाज का उज़्व है उसमें बलगमी मर्ज़ हो सकता है, बलगमी वाले में सफरावी मर्ज़ हो सकता है। हालांकि ये इंतहाई दर्जे की शिद्दत को बयान करेगा, पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगी कोई कंडीशन, तब जाकर ऐसा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर 25 साल के जवान को कोई बलगमी मर्ज़ होता है बार बार, तो ये इस बात का सबूत है कि उसको इंतहाई दर्जे की बरूदत है। और अगर किसी 60 साल के आदमी को सफरावी मर्ज़ होता है तो ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर इंतहाई दर्जे की हरारत है। इन दोनों उम्रों में उस तरह के मर्ज़ नहीं होते, लेकिन अगर होते हैं तो वजह को समझना होगा और उसी तरह से इलाज भी करना होगा।
ایک سوال یہ ہے کہ غل غافظ کو فیٹی لیور میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جی ہاں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ حکمت بھی پڑھاتے ہیں کہ جی ہاں میں حکمت ہی پڑھا رہا ہوں اس وقت، اور کلاسز بھی ہوتی ہیں ہماری، آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ ایک سوال، ایک خدشہ، ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ایک حضرت نے پوچھا ہے کہ میں نے ابھی پرفیون کا ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی برشاشہ بنوایا ہے، اس میں پرفیون ہے تو کیا یہ نقصان دے گا کیا؟ نہیں حضرت، دیکھیے میں نے جو کہا تھا اگر آپ نے سنا ہوتا تو آپ نہیں ڈرتے، آپ کو یہ پریشانی ہوتی۔ پرفیون کے ساتھ اس کا اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ افیون شامل ہے، اس لیے پرفیون کا نقصان نہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ کشتے میں شنگرف مدبر ڈالنا چاہیے یا ایسے ہی؟ دیکھیے کہیں بھی اگر کسی دوسرے کشتے جات کے ساتھ وہ ڈالنا ہوتا ہے تو مدبر ڈالنا ہوتا ہے، لیکن اگر شنگرف کو اگر اپنے ہی طرح سے استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی دوائیں ڈالی جاتی ہیں وہ اس سے مدبر ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ انیسون اور ہنیسون، شاید میں پروننس صحیح نہیں کر پا رہا ہوں، الگ الگ نام ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم جو انیسون کہتے ہیں وہ انیسون ہی نام ہے اس کا، ہندی میں بھی آیوروید والے بھی، ہندی کی دکانیں سب اس کو انیسون کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک باہر کا سیڈ ہے، انیسون رومی جو ہوتا ہے یہ، تو اس لیے اس کو انیسون ہی کے نام سے عطاروں کے یہاں ملے گا۔ ایک سوال اس طرح سے ہے کہ جوار شبلی سودا والے مریض بھی کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ دونوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک سوال اس طرح سے بھی ہے کہ عشق زد جام کے اصل نسخے میں سم الفار بھی ہے کیا؟ نہیں، ہم نے جہاں تک بھی جتنی بھی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنی حکمت سے جو اس نسخے کی ترتیب کو سمجھے ہیں اس حساب سے اس میں سم الفار نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ضرورت نہیں ہے، کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، اس لیے سم الفار نہیں ہے۔ ایک سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ گرم مزاج والے شنگرف کو کس طرح استعمال کریں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جو طریقہ علاج ہے، جو اصول علاج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ گرم امراض ہیں وہ ٹھنڈی دواؤں سے ٹھیک کرتے ہیں، ٹھنڈے امراض ہیں وہ گرم دواؤں سے ٹھیک کرتے ہیں، تو ہم شنگرف کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کے لیے ٹھنڈ اور رطوبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی گرم مزاج کا شخص ہے تو اس کو ہم گرم دوائیں کیوں دیں گے، الٹا کیوں کریں گے؟ یعنی کہ ہمیں شنگرف ہی کھانا ہے، چاہے کیسے بھی کھائیں؟ نہیں، شنگرف کی تعریفیں اگر ہیں تو دوسری بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو صفراوی مزاج والوں کے لیے دی جاتی ہیں۔ آپ کشتہ عقیق کھائیے، کشتہ یاقوت کھائیے، کشتہ یشب کھائیے، کشتہ مرجان کھائیے، کشتہ بیضہ مرغ کھائیے، کشتہ حلزون کھائیے، بہت سارے کشتہ جات ہیں اس طرح کے۔ کافور کی بنی ہوئی گولیاں کھائیے، لیکن کافور کی گولی کے لیے میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، پراپر ڈوز نہیں جانتے ہیں، اس لیے لیکن اسی طرح سے سمپلی گرم مزاج والے کو شربت نیلوفر ایک بہترین امساک پیدا کرنے والا اور اریکشن کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ سوال صرف ڈائگنوسس کا ہوتا ہے۔ ایک سوال اس طرح سے بھی ہے کہ چھوٹے گوکھرو جو آگے لگے ہوتے ہیں وہ فائدہ مند ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جناب، گوکھرو ہی نہیں تمام دواؤں پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ چیز ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے نہیں، اور وہ چیز کسی بھی پھل یا بیج یا جڑ یا اس کے اندر جب وہ اس نوعیت کو، اس لیول کو پہنچ جاتا ہے تب وہ پیدا ہوتی ہے، میچور ہو جاتا ہے تب وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دوا میں کبھی بھی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو میچور لیتے ہیں تب وہ فائدہ کرتی ہے۔ ایک سوال اس طرح سے بھی ہے کہ کشتہ جات گردوں کے لیے نقصان دیتے ہیں ہیوی میٹلز؟ جی ہاں بالکل، ہیوی میٹلز اگر ہیں تو نقصان دیتے ہیں، لیکن دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کشتہ جات کو جتنا بھی ہو کم استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہم ریئرلی استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ میں تاکید کروں گا سبھی کو کہ کشتہ جات کو اس طرح سے بنا سوچے سمجھے ہر کسی کو نہیں دیا جائے، بہت اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ جان لیا جائے کہ کسی شخص کے گردوں کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کے بعد وہ کشتہ جات پھر بھی باقی جو دوسری چیزیں ہیں جو ریئل معنی میں ہیوی میٹلز ہیں ان کا استعمال، جیسے کہ پارا ہے یا سم الفار ہے اور ایسی جو دوسرے چیزیں ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شنگرف کمپیریٹیولی اتنا نقصان دہ نہیں ہے، اور دوسرا ان دواؤں کے ساتھ کرنے کے بعد اس کا اپنا وجود نہیں رہ جاتا، لیکن پھر بھی
پھر بھی میں کہوں گا کہ کشتہ جات کسی بھی چیز کا ہو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے مریض کا مرض اور مزاج دیکھنا، کیونکہ یہ بہت تیزی سے کھلتا ہے، بہت تیز اثر کرتا ہے، اس لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ پہلے مریض کے مرض کو جانیں، اس کے مزاج کو جانیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ کشتہ جات کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح سے ایک حضرت کا یہ بھی سوال ہے کہ حکیم صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، سواگت ہے آپ کا، استقبال ہے، ویلکم، آئیے۔ ایک سوال یوں ہے کہ فائبرومائلجیا پر ویڈیو بنائیں۔ دیکھیے فائبرومائلجیا پر ہمارا ویڈیو ہے اور بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور وہاں جا کر فائبرومائلجیا ٹائپ کریں، ملے گا۔ شنگرف کے ایک کریکشن کے لیے کہا گیا ہے کہ شنگرف کے کشتے میں جو ہم نے دار چینی کا بیان کیا ہے وہ ہے یا نہیں؟ ہاں، دار چینی اس میں نہیں ہے، مجھے دھیان نہیں ہے میں بولا یا نہیں بولا، لیکن اگر آپ کہیں تو بولا ہوگا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، دار چینی اس نسخے میں نہیں ہے۔ اور فی الحال آج کا آخری سوال کہ عشق زد جام کے نسخے میں کو ادرک کے پانی سے کھرل کیا جائے کیا؟ نہیں، ادرک کے پانی سے کھرل نہیں کرنا ہے اس کو، اور اس کو صرف سب چیزوں کو اکیلے تنہا یوں ہی پیس لینا ہے، بنا پانی، بنا کسی رباطت کے، اور پھر اس کو شہد کے ساتھ گولیاں بنائی جاتی ہیں، بہت معمولی مقدار میں شہد ڈالا جاتا ہے اور اس کو گولی بنا کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سوالات باقی ہیں، اگلی بار انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور کشتے والی بات کو ہم ایک بار پھر سے دہرا دیں کہ کشتے جات کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بہت میچور اور بہت تجربے کار ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کا بہت اچھی طرح سے بنانا بہت ضروری ہے۔ کشتہ کا استعمال یوں ہی نہیں کرنا چاہیے، کشتے کو بارے میں سن کر یا پڑھ کر کے امپریس ہو کر کے اور اس کا اندھادھند استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کشتہ کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے خود کشتہ کم سے کم 25 سال کی پریکٹس کے بعد کشتوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اس سے پہلے اس سب کو سمجھتے ہی رہے، اور وہ میچورٹی، وہ سنسیریٹی آپ کے اندر آنا ضروری ہے، تب کشتہ جات کا استعمال ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشتہ جات کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔